अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हुकूमत ने MPO के तहत जो गिरफ्तार किए थे TLP के कारकुनान 733 में से 669 को रिहा कर दिया है और शेख रशीद साहब ने बताया कि जो दीगर मुकदमात हैं TLP के सरबराह के ख़िलाफ़ भी वो अदालतों के अंदर चलेंगे और TLP की जो उस जमात को बैन करार दिया गया उस पर भी शेख रशीद साहब ने बताया कि उनके पास 1 माह का वक्त होगा अपील करने के लिए और उस पर प्रोसीजर चलेगा। कमेटी जो है वो जाके आगे फैसला करेगी कि कलदम रहना है या नहीं रहना, लेकिन रेजोल्यूशन के बारे से जो चीज़ें आगे होनी थी फ़िलहाल वो होती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इसके साथ साथ अब हुकूमत का ज़्यादा फोकस जो है वो अब कल से शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की तरफ है कि जिन्होंने स्पीकर को ये कह दिया कि आपको जूता मारेंगे, धमकी दे दी। उस पर एक तो स्पीकर की तरफ से, असेंबली की तरफ से आज शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को एक ख़त भी आया है कि आप 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगें, नहीं तो कौमी असम्बली के रूल्स जो कवायद व ज़वाबित हैं उन रूल 21 के तहत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। वो कार्रवाई ज़ाहिर है सस्पेंशन हो सकती है इनकी रुकनीत की रवां इजलास के लिए। तो क्या शाहिद हक्कान अब्बासी साहब माफ़ी मांगेंगे? और नून लीग ने भी एक ख़त लिखा है अली मोहम्मद खान साहब को कि करारदाद के हवाले से कि ज़रा इस पर गाइड करें, आपकी पॉलिसी क्या है फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से। ये मामला किस तरफ जाएगा, हमें इस पर पहले हिस्से में ज्वाइन करें प्रोग्राम में शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आजकल आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं कि आप बच के रहे। कभी आप पीपल्स पार्टी को नोटिस भेज देते हैं, कभी आप स्पीकर को कह देते हैं कि आपको जूता मारूंगा। ये क्या हो रहा है सर, इतने गुस्से की वजह क्या है? ऐसी बात नहीं है। जो पीपल्स पार्टी को नोटिस भेजा है एक्सप्लेनेशन का, वो PDM का भी था, वो मेरा ज़ाती नहीं था। जो कल वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कौमी असम्बली के स्पीकर ने पिछले 3 साल में बात यहाँ पहुँचा दी है कि वो असम्बली में एक फ़रीक हैं, वो स्पीकर नहीं अब एक फ़रीक हैं और हर मौके पर उनकी पूरी कोशिश होती कि अपोजिशन बोल ना पाए। कल बिल था नामूस रसालत पर, करारदाद थी, हमारी पूरी जमात बैठी थी, हमारे लीडर्स अपोजिशन जेल में हैं। स्पीकर साहब में इतनी तौफीक नहीं आज तक हुई कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकें। हमारे पार्लियामेंट्री लीडर ख्वाजा आसिफ साहब जेल में हैं, स्पीकर साहब को तौफीक नहीं हुई कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके। कोई बात नहीं, तो ये सारी चीज़ों का मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उधर क्यों बैठा था। मैं उधर अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा था। करारदाद आई, तरीका ये होता है पेश होती है, फिर अपोजिशन बात करती है। स्पीकर साहब की पूरी कोशिश थी कि बगैर अपोजिशन तरफ देखे हुए इसको पास कर दूं। नामूस रसालत का मामला हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है, बिल्कुल हर मेंबर वहाँ उसके दिल के करीब है। पूरी हमारी जमात बैठी थी कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूँगा कि हमारा क्या मौक़िफ़ है इस करारदाद पर और हम क्या चाहते हैं नामूस रसालत के मामले में। स्पीकर साहब ने मैंने बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। मैं खड़ा हो गया, कोई जवाब नहीं। फिर ये बदकिस्मती है, मैंने 8 स्पीकर्स के साथ बराह रास्त काम किया है। कभी भी मेंबर पोडियम पे नहीं जाता, रोस्ट्रम पे नहीं जाता। ये रवायत है असेंबली की। यहाँ ये मामूल बन गया है कि आपने अगर टाइम लेना हो बोलने का तो रोस्ट्रम पर जाकर स्पीकर साहब की कुछ ना कुछ हद तक करनी पड़ती है, फिर आपको बोलने का वक्त मिलता है। लेकिन स्पीकर साहब की तरफ से जो लेटर आया वो कह रहे हैं कि मुस्तकिल आपका रवैया ऐसा ही है। रवैया है क्योंकि बोलने का मौका नहीं देते, रवैया रहता है। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं 8 स्पीकर्स के दौर में कभी रोस्ट्रम पे नहीं गया। यहाँ बात करने के लिए, अपनी जमात का मौक़िफ़ बयान करने के लिए, असेंबली के हम मेंबर हैं, असेंबली में बात करने आते हैं अवाम की, उसके लिए रोस्ट्रम पे जाना पड़ता है। सर रोस्ट्रम पे जाने की हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन जूता मारने की धमकी वाला मामला ये पार्लियामान के मामलात हैं, जज्बात के मामलात हैं, ये पार्लियामान में रहते हैं, इसका बाहर कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना पार्लियामान के रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, ये पार्लियामान की रवायात में शामिल है। दुनिया में ऐसे बड़े वाक़यात हैं, हमारी असेंबली में वाक़यात हुए। वो जूता मारने की धमकी तो जरा ज्यादा हो गया था उसपे, तो सर ये पार्लियामान की बात मारे गए, जूते मारे गए हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उससे बचें, वहां तक ना जाएं। आप असेंबली को उसकी रवायात के मुताबिक चलाएं, बस। ये कुछ भी नहीं होगा, कोई आदमी कुर्सी से नहीं उठेगा। आपको सर आज वजात उन्होंने मांगी है, लेटर लिखा आपको स्पीकर साहब, वजात मुझे मिली नहीं है, मैं तो प्रेस में पढ़ी है, मुझे मिली भी नहीं है। 7 दिन में आपसे जवाब मांगा गया है, आप माजरत करने का कहा गया आपसे, अगर माजरत नहीं करते, माफी नहीं मांगते, किससे माजरत? स्पीकर से कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल माजरत नहीं समझता हूँ। नहीं मांगेंगे, वो हाउस से मांगे, मेरी पार्टी से मांगे, अपोजिशन से मांगे, जिसको बोलने का वक्त नहीं देते।
معافی کیوں نہیں مانگیں گے آپ؟ کس کس بات پہ معافی؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کنڈکٹ آپ کا ٹھیک نہیں تھا. ان کا کنڈکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کا کنڈکٹ کیا ہے؟ جو آدمی اپوزیشن کو بولنے تھے, جو ہاؤس کے اعتماد, یہ پہلا اسپیکر ہے جب ہاؤس میں آتا ہے کوئی اپوزیشن کا آدمی کھڑا نہیں ہوتا کرسی پہ. یہ ہاؤس کی روایت تھی کہ اسپیکر اندر آتا تھا, پورا ہاؤس کھڑا ہو جاتا تھا. یہاں اپوزیشن کا کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا اور گورنمنٹ کے بھی آدھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اچھا, اس میں دو چیزیں اسپیکر صاحب نے ان کے آفس سے جو آیا لیٹر, اس میں کہا گیا کہ ایک تو آپ معافی مانگیں, وہ آپ نے کہا آپ نہیں مانگیں گے. دوسرا وہ کہہ رہے اپنی پوزیشن جو ہے وہ 7 دن کے اندر آپ کلیئر کریں اس لیٹر کے وصول ہونے کے بعد, ورنہ رول 21 جو ہے اس کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. دیکھیں, مجھے کوئی کارروائی کی پرواہ نہیں ہے. وہ اجلاس کے لیے آپ کی رکنیت معطل کر دی جائے. میں اسمبلی کا ممبر ہوں, اسپیکر صاحب کو مجھ سے شکایت تھی, خود خط لکھنا چاہیے تھا. افسروں سے نہیں لکھواتے خط ایم این ایز کو, یہ ان کو پتہ نہیں ہے شاید اس بات کا. اگر خود خط لکھتے پھر آپ معافی مانگنے کے بارے میں چاہیے تھا, آپ معافی مانگنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے, معذرت کرنے کا سوچ سکتے تھے. کوئی اسپیکر سے معافی نہیں مانگ سکتا, معذرت چاہتا ہوں. میں نے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ معافی مانگوں. اسپیکر صاحب ہاؤس سے معافی مانگیں, اس کے بعد میں سوچوں گا کہ کس سے معافی. میں بھی ہاؤس سے معافی مانگوں گا. ہاؤس سے مانگیں گے اگر اسپیکر صاحب مانگیں گے تو ٹھیک ہے, کہ میرا کنڈکٹ جو 3 سال میں رہا ہے, اور خاص طور پر ناموس رسالت کے معاملے پر میں نے جو اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں دیا, اس میں معافی مانگے ہاؤس سے. اچھا چلے, یہ تو ہو گیا سر پارلیمنٹ کا معاملہ ہو گیا. ایک عوام کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ظاہر اب پورے ملک کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چونکہ یہ صرف معاملہ ایک شخص شاہد حقان عباسی کا نہیں ہے, یہ سابق وزیر اعظم کا جو کہ ایک بڑا منصب ہے پاکستان کا. یہ معاملہ ہے ایک بڑی جماعت کے سینئر نائب صدر کا, کہ آپ اس طرح سے کسی کو جوتا مارنے کی دھمکی دیں. ذرا لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, آپ ملک کے لیڈران ہیں, آپ عوام کے سامنے, قوم کے سامنے اپنے کنڈکٹ پہ آپ معذرت کریں گے کہ یار مجھے برا لگا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. یو ریگریٹ دس نا؟ مجھے ریگریٹ نہیں کرتا ہوں میں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی ہاؤس کا ماحول ایسا نہیں بنایا جاتا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ میری پرسنالٹی میں نہیں ہے. میں جب وہاں بات کرتا ہوں, میں عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہوں. لوگ ناموس رسالت کے معاملے میں ان کے بڑے شدید جذبات ہیں. اگر اسپیکر مجھے بولنے کا موقع نہیں دے گا تو میرے جذبات بھی بڑے شدید ہوں گے. ٹھیک. اچھا سر, یہ ریزولوشن پہ آ جاتے ہیں. اس پہ آپ کی پارٹی نے, جو آپ کے چیف وپ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, انہوں نے خط لکھا ہے علی محمد خان صاحب کو, وزیر پارلیمانی امور ہیں جو, اس میں آپ نے ان سے کچھ وضاحتیں مانگی ہیں قرارداد کے معاملے پہ. ایک تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم نے تو خطاب جو کیا تھا 19 تاریخ کو, اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ ظاہر فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے ہم, لیکن ریزولوشن آپ لے آئیں پھر بھی اسمبلی کے اندر, تو اس پہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ پالیسی آپ کی ہے کیا. تو ان کی پالیسی آپ پوچھ رہے ہیں, آپ اپنی پالیسی بھی ذرا بتا دیں آپ کی کیا, کہ سفیر کو نکالا جانا چاہیے یا نہیں نکالا جانا چاہیے. ہم نے ہاؤس میں یہی کہا تھا کہ یہ قرارداد ناکافی ہے اور یہ اس کے اندر تضاد ہے, نئی قرارداد کی ضرورت ہے, آپ 1 گھنٹہ دیں. تو اسپیکر صاحب نے 72 گھنٹے دے دیے, بالکل, کیونکہ ہاؤس بند کرنا تھا, ہاؤس کو چلنے نہیں دینا تھا, ان کا کام ہو گیا تھا. تو اب 72 گھنٹے میں ہم نے پوچھا ہے, یہ چند باتیں پوچھی ہیں جو اس میں لکھی ہوئی اس خط کے اندر, کہ ہمیں یہ وضاحت کر دیں تاکہ ہم ایک ایسی قرارداد بنائیں جو حقیقی طور میں پاکستان کے عوام کی ناموس رسالت کے معاملے میں, اور خاص طور پر جو فرانس میں چارلی ہیبڈو اور اس کے صدر, فرانس کے صدر نے جو باتیں کی ہیں, ان کے پاکستان کے عوام کے جذبات کی عکاسی ہو سکے. یہ ہم نے ان سے چند انفارمیشن مانگی ہے اور وضاحت مانگی ہے کہ یہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن جلد از جلد ہاؤس میں لے آئیں. آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے یا نہیں؟ چونکہ آپ کی جو دیگر 2 حلیف جماعتیں ہیں, مولانا صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ان کا جانا ٹھہر چکا ہے, انہیں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جانا چاہیے, ہم اس کے خلاف ہیں. آپ کی پارٹی کی رائے کیا ہے؟ یہاں پارٹی کی رائے نہیں ہے, یہاں پر حکومت کی رائے ہوتی ہے. یہ فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے. اسمبلی میں طریقہ یہ ہوتا ہے, حکومت جو فیصلہ کرے گی اسے سپورٹ کریں گے. نہیں جی, حکومت اپنا فیصلہ ہاؤس میں لے کر آتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہ معاملہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے, اس پر آپ بحث کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر حکومت کی پالیسی کے ہم اس پر کسی بات پر بحث کریں. اب تو سر جوائنٹ ریزولوشن آنی ہے نا, آپ کی اور گورنمنٹ کی مشاورت سے مل کے اب آنی ہے, ریزولوشن آنی ہے, تو اس میں ظاہر آپ نے انپٹ دینی ہے اپنی نا, کہ جی میں وہی نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہی بات لکھی ہے جی, کہ حکومت اپنی پالیسی بتا دے, اور جب یہ بحث شروع ہو تو بہتر یہ ہے کہ وزیر اعظم آ کر وہاں پر اپنی حکومت کی پالیسی بیان کرے. ہم نے یہ بھی لکھا ہے
کہ اس جو ریزولوشن حکومت لائی تھی جس میں جو ان کو ہمت نہیں ہوئی خود لانے کی، ایک پرائیویٹ ممبر سے لے کر آئے، حالانکہ وزیر نے کہا کہ جناب یہ ریزولوشن تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے وزراء نے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو ہم نے یہ لکھا ہے کہ اس ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ بین الاقوامی معاملات صرف ریاست ہی کر سکتی، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی گروہ یا کوئی اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا ایسے ہی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو ریاست جو ہے وہ آ کر ہمیں بتائے۔ ریاست میں ہم نے کہا کہ ریاست کو نمائندگی کریں گے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ وہ پوزیشن ہولڈرز ہیں حکومت میں جو ریاست کے بیرونی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ آ کر بتائیں کہ ریاست کی کیا پالیسی ہے فرانس کے بارے میں۔ سر دیکھیں اس پہ وہ کلیئر ہے، دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ سفیر کو نہیں نکالیں گے، تو پھر یہ ریزولوشن میں لکھ دیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے نہیں نکالیں گے، نون لیگ بھی کہہ چکی ہے، سوری جے یو آئی بھی کہہ چکی ہے نہیں نکالیں گے۔ آپ کی پارٹی کی ابھی تک پالیسی سمجھ ہے کہ نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے؟ معذرت سے بات کروں گا کہ یہی بات ریزولوشن میں لکھ دیتے۔ ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس معاملے پر پارلیمنٹ بحث کرے۔ پارلیمنٹ کس بات پر بحث کرے گی؟ پارلیمنٹ حکومت کی پالیسی پر بحث کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ہر دنیا کی بات کی، کیا وہ پالیسی ہے؟ کیا یہ قرارداد پالیسی ہے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر اگر سیر حاصل بحث ہونی ہے، اس کا کوئی حل نکلنا ہے، حکومت اپنی پالیسی بیان کر دے، ہاؤس کو بریف کر دے اس کی پالیسی ہے کیا، اس کے بعد ہاؤس بحث کر کے اور اس پر فیصلہ کرے گا۔ سر اس پہ گورنمنٹ کی تو آ چکی ہے، پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ نہیں نکالیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں پھر گزارش کروں گا، ناموس رسالت کے معاملے پر ہر جماعت کا اپنا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ متفقہ پارلیمان کا فیصلہ ہوگا۔ سر ناموس رسالت پہ تو تمام لوگ متفق ہیں، تو یہ معاملہ یہی ہے کہ سفیر کا معاملہ جو ہے ووٹ کا ہوا ہے۔ سفیر کا معاملہ تو ایک ثانوی معاملہ ہے، ریزولوشن ہے ہی اسی پہ سر، نہیں کہاں پہ لکھا ہوا سفیر کا نام؟ سر ریزولوشن پہ لکھا ہوا فرانس کے سفیر کو نکالے جانے کے معاملے مسئلے پر بحث ہو، جی کہ مسئلے پر اپنی پالیسی لائے نا۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک گزارش کر دی ہے، 19 کو بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے یہی پوچھا کیا وہ پالیسی ہے؟ وہ پالیسی ہے، وہ پالیسی یہ ہے کہ سفیر معاملہ ناموس رسالت کا بڑا اہم ہے، لیکن ہماری معاشی تکلیفات بہت زیادہ ہیں، ہم سفیر کو نکال نہیں سکتے۔ تو ہم نے کہا یہی اگر پالیسی اسی پر بحث کر لیتے، پالیسی بیان تو کریں۔ یہ ریزولوشن تو ان کی ہے ہی نہیں ہے نا سر، یہ ریزولوشن تو کل علی محمد خان صاحب نے بتایا، آپ خود وہاں موجود تھے، کہ کاما فل سٹاپ بھی ہماری طرف سے نہیں آیا، یہ تو ٹی ایل پی والوں نے قدم ٹی ایل پی نے جو دی ہم نے لا کے پیش کر دی، ان کی ڈکٹیٹ کردہ ریزولوشن تھی۔ انہوں نے کس کو دی؟ انہوں نے پرائیویٹ ممبر کو دی نا سر۔ جی نہیں جی، انہوں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ ہمارے وزراء نے یہ مذاکرات کر کے یہ ریزولوشن بنایا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، وزراء نے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، ان کو مشکلات ہیں ہم جانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر پر پالیسی کیا ہے، وہ پالیسی آ کر بیان کر دیں، ہم نے لکھ دیا، ہمیں بتا دیں، یعنی کہ جو انہوں نے خطاب میں بیان کی ہے، قوم سے خطاب میں، وہ آ کے پارلیمنٹ کے اندر بیان نہیں، وہ کہہ دیں کہ وہی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ریزولوشن ہے اس کے اندر تضاد ہے، تو ہم نے کہا وہ تضاد دور کر دیں۔ میری بات سنیں، مجھے بات کرنے کا موقع دیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ بات دیکھ لیں کہ آپ نے کیا بات وہاں پر کی ہے، ریزولوشن میں کیا ہے، ہمیں اس تضاد کو دور کر دیں، اس کے مطابق ہم ایک ریزولوشن بنا دیں گے جو پورے ہاؤس کی جذبات کی نمائندگی کرے گا۔ ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن چاہتے ہیں جو پورے جذبات کی نمائندگی کرے، اس کے مطابق معاملہ سے ہٹ کے۔ ویسے آپ کی رائے کیا ہے، فرانسیسی سفیر کو نکالا جانا چاہیے اس معاملے پہ یا نہیں نکالا جانا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اس پہ رائے ہو نہیں سکتی۔ اب سر سابق وزیر اعظم ملک کے، کیا کرتے ہیں آپ؟ سابق وزیر اعظم کی جو آپ نے بات سنی ہے، آپ ہوتے کیا کرتے؟ میں ہوتا حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتا، جھوٹ نہ بولتا، میں حقیقت رکھتا، تمام معاملات پارلیمان کا اجلاس بلا کر رکھتا، یہ کبھی یہ تشدد کے واقعات نہ ہوتے، کبھی یہ گولیاں نہ چلتی، کبھی لوگ شہید نہ ہوتے، پولیس کی حد تک نہ ہوتی، حکومت کی ریٹ ختم نہ ہوتی۔ فیض آباد میں ہوا تھا تب تو یہ نہیں ہوا تھا سارا؟ جی نہیں ہوا تھا، اس کی بھی اسمبلی میں آ کے آپ نے کوئی نہیں ان کو اعتماد میں بھی آپ نے بحث کرنی ہے تو کر لیں۔ ہم نے وہاں کوئی گولی نہیں چلائی تھی، معاملے کو حل کیا تھا، اپنی بےزتی کرا کے حل کیا تھا، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ معاملہ اس پر بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں آج کے حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پارلیمان کا، ان کے نمائندوں کا موقف کیا ہے۔ وہ موقف حکومت جب اپنی پالیسی بتائے گی، یہ کام سٹیٹ کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، جب وہ بتائیں گے۔ کے اندر آپ نے جو لکھا ہے علی محمد خان صاحب کو، اس میں آپ نے مینشن کیا ہے کہ کچھ وزراء اور وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ صرف قرارداد لانا یہاں تک معاملہ، انہوں نے کہا ہے، کل سارے ٹی وی پر کہا، یعنی کہ وہ
لگ تو یہی رہا ہے, کلیئرلی بڑا نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک فیس سیونگ کے لیے ان کو کہنا تھا میں قرارداد لے آئیں گے. تو پھر میں معاملہ ختم یہاں پہ ہو گیا. ناموس رسالت پر فیس سیونگ نہیں ہو سکتی. یہ تو سفیر کا معاملہ ہے سر, باقی معاملات سفیر کا معاملہ ناموس رسالت کا معاہدہ تھا جو ٹی ایل پی کے ساتھ, وہ سفیر کے معاملے پہ تھا. سفیر کی ملک بدری پارلیمنٹ کے تھرو کی جائے گی فیصلہ سازی کر کے. کی آپ نے, تو یہ صرف سفیر کا معاملہ. ہم نے یہی مانگا ہے کہ کیا پارلیمنٹ اس کو آپ پالیسی کیا رکھتے ہیں, لے آئے پارلیمنٹ میں. اچھا سر, کوئکلی ذرا پی ڈی ایم کے بارے میں بتا دیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں آپ نے ہفتے سے زیادہ ہو گیا جو پیپلز پارٹی اور اے این پی سے کہا تھا کہ اپنے فیصلہ آپ ریوائز کر لیں, کچھ پہ ریویو کر لیں, نظر ثانی کریں, تو وہ تو نہیں کیا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو فارغ سمجھا جائے, ایک معقول وقت انتظار کر لیں گے. انہوں نے کچھ بھیج دیا تو ٹھیک ہے, نہ بھیجا تو اجلاس کر کے وہ فارغ ہیں. انہوں نے تو چھوڑ دیا دونوں نے. کب تک ہم نے تو نظر ثانی کا ان کو دیا تھا, اسی رمضان میں ہو جائے گا. رمضان شریف میں شاید نہ ہو پائے, لیکن جیسے عید کے بعد عید کے بعد فراغت کا فیصلہ ہو سکتا ہے رمضان کے اندر ہو جائے, لیکن زیادہ توقع یہ ہے کہ عید کے بعد ہی. کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, کوئی کسی قسم کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے وغیرہ ہیں پارٹی کے, کوئی اہم معاملات کے اوپر, چونکہ وہ پہلے کسی معاملے پر نہ رابطہ ہے نہ ضرورت ہے. کچھ سنا آج کل مظفر آباد کے چینل سے رابطے ہو رہے ہیں, وہاں آپ کی حکومت بیٹھی نا سر. مظفر آباد تو آزاد کشمیر کا حصہ ہے, ان کے اپنے الیکشن ہو رہے ہیں. بالکل جی. کچھ سنا وہاں کے وزیر اعظم صاحب آج کل چینل بنے ہوئے ہیں رابطوں کا, لندن اور صاحب کیا چینلائز کریں گے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, ابصار عالم کو گولی لگ رہی ہے, یہ آج ملک کے حالات ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے. جو ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اب جو حاصل کیا وہ کیا, معاہدے آپ کر رہے ہیں, پہلے تنظیموں کو کالعدم کر رہے ہیں. ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت تھی, آپ کو کس قانون کے تحت کیبنٹ اس کو کالعدم کر سکتی ہے؟ کل آپ پی ایم ایل این کو کالعدم کر دیں گے, پرسوں آپ اس پارٹی کو کالعدم کر دیں گے. یہ ملک اس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے پرائم میں قیمتی وقت. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی شاہد حقان عباسی صاحب کی, جن کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر کی طرف سے, ان کے ایک افسر کی طرف سے خط تو موصول ہو گیا, یعنی کہ خط آ گیا ہے, لیکن وہ معافی نہیں مانگے گے اسپیکر سے. ہاں, اسپیکر اگر پارلیمنٹ کے اندر اپنے کنڈکٹ پہ معافی مانگتے ہیں تو پھر وہ پارلیمنٹ سے معافی مانگ سکتے ہیں. پرائم ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین, کالعدم ٹی ایل پی کے معاملے پر جس طرح سے گورنمنٹ نے ڈیل کیا, سارے مسئلے سے نمٹا, جس طرح سے مسئلہ عارضی طور پر حل کیا, کیا یہ بہتر اپروچ تھی؟ اس پر ہم مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں اس حصے میں پرائم کو جوائن کیا ہے فیض اللہ کموگا صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محسن بیگ صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں آقا رفیع اللہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے پرائم میں قیمتی وقت دیا. ذرا کنفیوژن آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں کہ بڑی کنفیوژن ہے اس وقت ابھی بھی پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر. کل کابینہ کے اندر تو کافی لیدے ہوئی اس معاملے پر. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے, شیری مزاری صاحب نے اور شفقت محمود صاحب نے کافی ریزسٹ کیا کہ یہ کیا معاہدہ کر کے آگے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا وزیر داخلہ سے اور وزیر مذہبی امور سے کہ آپ تو بالکل سرنڈر کر کے آگے ہیں. اس پر کافی زیادہ سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا شیخ رشید صاحب کو, وزیر مذہبی امور کو, اور کچھ وزیر تو اتنے غصے میں آ گئے تھے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھ کے وہاں سے چلے بھی گئے تھے. تو بعد میں پھر یہ طے پایا کہ نیریٹو اس پہ بنایا جائے کہ یہ ریاست کی کامیابی ہے, ناکامی نہیں ہے, ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے. تو محسن بیگ صاحب, میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں علی محمد خان صاحب اور وزیر داخلہ کیا فرما رہے ہیں. پہلے وزیر داخلہ کا ہم سناتے ہیں کہ وہ پہلے اور بعد میں کیا فرما رہے تھے. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ذرا سن لیں جی. وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نہتے پولیس والوں کو چوکوں میں پکڑ کے موٹر سائیکلوں سے اتار کے مارا گیا ہے. ان کے کردار کی وجہ سے ان کو ٹی ایل پی کو بین کیا جا رہا ہے پاکستان میں. اب ہم ڈیزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. پہلے میں تو وہ متاثر نہیں ہوتے, ڈیزولوشن میں وہ متاثر ہوں گے. حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور اب یہ پہلے کا آپ نے سن لیے اور آج کا سنا دیں کہ آج شیخ صاحب کس طرح کی ٹون تھی ان کی ٹی ایل پی کے لیے.
آج ٹی ایل پی کی بات کر رہے ہیں آپ, پی ڈی ایم کی کسی نے بات نہیں کی. سو فضل الرحمان صاحب نے یہ موقع جانا, رات 11 بجے انہوں نے پریس کانفرنس ٹکا دی. جاگتے رہنا اور ڈیڈ باڈی اسلام آباد لانا تاکہ میں بھی پہنچوں. وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ یہاں جاگتا ہی رہ گیا. ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے. پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی تھی, پولیٹیکل پارٹی تو ہے. محسن بیگ صاحب, اسے یو ٹرن کہا جائے, اسے ریاست کی کمزوری ناکامی کہا جائے, سرنڈر کہا جائے, یہ کیا معاملہ ہے کہ کل تک اتنی سخت باتیں ہو رہی تھیں, آج خوشامد کرنے پہ آ گئے کہ وہ سیاسی جماعت ہے, تیسری بڑی جماعت ہے, وہ ذمہ دار لوگ ہیں, پھر قدم کیوں قرار دیا؟ انگلش کی ایک کہاوت ہے, اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. جب آپ ایک کارٹون کو سلیکٹ کرتے ہیں تو توقع رکھیں کہ ایک سرکس آپ کو ملے گا. تو یہ سرکس لگا دیا انہوں نے, پوری گورنمنٹ کو بدنام کیا, مس ہینڈل کیا, مس مینیج کیا پورے اس ایشو کو. اگر آپ نے یہ سارے کام کرنے تھے تو پہلے دن آپ نے ان کے ساتھ جھگڑا کیوں کیا؟ ریاست کی ریٹ کو کمزور کیا, پورے پاکستان کو جام کر دیا, لوگ کنفیوژن کا شکار رہے. آپ دیکھیے کہ اس پاکستان میں یا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ نے اس جماعت کو ایکسپلائٹ کرنے دیا. پہلی بات تو یہ کہ یہ معاہدہ ریاست نے اس گروہ کے ساتھ یا اس جماعت کے ساتھ کیوں کیا جب آپ وہ پورا نہیں کر سکتے تھے؟ پھر آپ نے اس وعدے کی وعدہ خلافی کی. آپ کو پتا تھا کہ یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو وعدہ نہیں کرنا تھا اور وہ ڈیمانڈ آپ کو ان کی پوری نہیں کرنی چاہیے. کسی ایمبیسڈر کو کسی کے کہنے پہ ایکسپیل نہیں کرنا چاہیے. درست بات ہے. آپ نے دنیا میں رہنا ہے, اور اگر کسی نے ناموس رسالت کے اوپر بات کی ہے تو پوری دنیا میں, سمر صاحب, پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, پرامن احتجاج. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ان کی جو دوسری تعلیمات ہیں اس کو بھی تو یہ حضرات آگے لائے نا جی. انہوں نے درگزر کی بات کی, انہوں نے معافی کی بات کی, انہوں نے اچھے سلوک کی بات کی. ہمیں ان کی وہ چیزیں اجاگر کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک میں ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ریاست کو ہی چیلنج کر لیں, اور پوری دنیا کو ہم ایک تماشا دکھا رہے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ نمبر 1 ہے. سر ریاست کی حالت یہ ہے, گورنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے قلعدم قرار دے دیا, ساتھ ہی پھر بات بھی کر رہے ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب کو بھی ذرا سن لیں, وزیر برائے پارلیمانی امور, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کون ہے؟ وہ میں تو ان کو اپنے سے بہتر پاکستانی, بہتر مسلمان سمجھتا ہوں. وہ نکلے, ان کے ساتھ حکومت کا صرف ایک نقطے پہ اختلاف تھا, مطلب وہ ٹی ایل پی ول ناٹ بی بینڈ اینی مور نا, قلعدم نہیں رہے گی جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. ہوپ فلی انشاءاللہ. قلعدم بھی قرار دے دیا, آج کہہ رہے کہ وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں, وہ ہم سے بہتر پاکستانی ہیں. پھر قلعدم کیوں قرار دیا؟ یہ کنفیوژن ہے ریاست کی پالیسی کے اندر, کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں, اس میں جو ایکٹ تھا ان کا, اس حوالے سے گورنمنٹ دیکھ رہی تھی اور مانیٹر کر رہے تھے سارے معاملات کو, اور ابھی وہ ٹائم نہیں آیا تھا, اس سے پہلے ہی ان کی تیاریاں مارچ کی شروع تھیں, تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑا. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, اور جو ہے یہ آگے جیسے آپ نے کہا ہے, اب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر ہے اور اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر. پارلیمنٹ کرے گی, لیکن گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے, میں ان پہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ قلعدم قرار دے دیتے ہیں ایک سانس میں, دوسری سانس میں تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہو رہا ہے گورنمنٹ کا فیصلہ. دیکھیں, یہ تو ہر بندے کی اپنی ذاتی ایک رائے ہے, وہ اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کے اوپر مجھے نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جو وزیر مملکت علی محمد خان کی, وزیر داخلہ کی ذاتی رائے ہے, وہ گورنمنٹ کی رائے کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. رائے تھی تو معاہدہ نہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں نے اوور آل بات کی ہے, اور جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے, ظاہر ہے وزیر داخلہ ہیں اور علی محمد خان پارلیمانی امور کے وزیر ہیں, تو یہ جو علی محمد خان نے اسپیسیفک بات کی ہے کہ وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں اور جو ہے وہ ہم سے بہتر پاکستانی ہیں, تو یہ علی محمد خان کی اپنی ذاتی رائے ہے نا. آپ ان کی رائے سے ایگری کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ضرور اس پہ بات کی جا سکتی ہے. واپس جانے ہلکے میں نہ کرو, سمجھ کھل کے نہیں آ رہا. کیوں آغا رفیع اللہ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں علی محمد خان صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر عباس, ایک اہم ایشو پر آپ نے. دیکھیں, میں آپ کو ایک سمپل سی یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں.
جب آپ کو یہاں ہاتھ میں کھجلی ہو نہیں رہی اور آپ بلا وجہ اس کو جو ہے نا کھروچ رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں اور اس کو مسلسل کھروچیں گے تو یہ زخم بنے گا اور یہ زخم ناسور بنے گا. انہوں نے سارے وہ کام کیے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ایل پی اور گورنمنٹ نے دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسس دیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو راستہ دیا ہے. اگرچہ واقعتاً گورنمنٹ چاہتی ہے کہ فرانسیسی سفیر یہاں سے باہر جائے تو پھر اپنا سفیر تو پہلے وہاں سے بلا لیں، جو آپ کا وہاں پر نمائندہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے فرانس میں، اس کو بلائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی سیریسنس کیا ہے آپ واقعی میں. لیکن اگر ایشو کچھ اور ہے اور آپ ایشو بنا کچھ اور رہے ہیں، اگر آپ ٹی ایل پی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، طریقہ غلط ہے، تو پھر آپ کا بھی یہ مسئلہ کچھ اور ہے، حل کسی اور طریقے سے کرنا ہے. آپ بھی اس کو رخ کوئی اور دے رہے ہیں. آپ نے پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے اس میں. ہمیں آپ کی نیت کا اس دن ہی شک ہو گیا کہ جب آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں، صبح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں اجلاس میں. اب میں اس دن کراچی بیٹھا ہوں، ہمارے بہت سارے ساتھی کراچی بیٹھے ہیں. اگر ہماری پارٹی کا چونکہ فیصلہ تھا اگر اسلام آباد ہوتے تو بھی ہم نہ آتے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ آپ کی سیریسنس اس سے شو ہوتی ہے کہ آپ کا مسئلہ ختم نبوت نہیں ہے، آپ کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. یہ آپ کی پارٹی کی سیریسنس کا پتہ بھی لگ گیا ہے کہ پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ ہے. آپ کی پارٹی کی کا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں اس معاملے پہ. یہ معاملہ امپورٹنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، آپ اس کا حصہ بنتے. اب جمعے کو آ رہی ہے ریزولوشن، جوائنٹ ریزولوشن آ رہی ہے ڈرافٹ کر کے ساری جماعتیں آتے اس میں اپنا حصہ ڈالتے، اپنی رائے کا اظہار کرتے. آپ سندھ اسمبلی میں تو قرارداد لے کے آ رہے ہیں، یہاں بھی اس کا حصہ کیوں نہیں بن رہے آپ؟ سمر عباس آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ مجھ سے آنسر لینا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر فلور لینے کے چکر میں 2 دفعہ مجھے ہاؤس سے باہر کیا گیا ہے. اس ہاؤس میں فلور لینے کے لیے شاید خاقان عباسی اسپیکر کو بولتا ہے کہ جوتا ماروں گا تمہیں، جب جا کے فلور ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے پری پلان تو جب آپ دونوں سائڈوں سے، میں یہ نہیں کہتا کہ خالی شاید خاقان اسپیکر صاحب کو بھی چاہیے کہ ہاؤس میں تمام 342 ممبران کو اس قسم کی امپورٹنس یہ نہ ہو، یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو کہ آپ نے گورنمنٹ کے کسی بھی بل کو، کسی بھی ریزولوشن کو بلڈوز کرنا ہو، آپ نے اپوزیشن کو بلڈوز کرنا ہو. یعنی آپ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کے لوگوں کو آپ اتنا حق نہیں دے رہے کہ وہ اپنی اتنا اہم معاملہ ہے، آپ کی پارٹی کو ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے تھا. ابھی بھی وقت ہے، جمعے کو جوائنٹ ریزولوشن ڈرافٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر اپنی رائے ڈلوائیں. اس کے اندر آپ کی پارٹی آج سندھ اسمبلی میں قرارداد لے کر آئی ہے. ہم جمعے کو آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم نے وہاں پر قرارداد اس لیے لے کے آئے کہ ہم بات کر سکیں. یہاں پر پرابلم پھر میں آپ کو دوبارہ اگین وہی کہہ رہا ہوں، اب جمعے والے اجلاس پہ پیپلز پارٹی شرکت کر رہی ہے. آدمی اس ٹائم بات کر رہے ہیں، ہم 4 میں سے جی انشاءاللہ ہماری پارٹی انشاءاللہ شرکت. ہم پارلیمنٹ سے دیکھیں، ہماری پارٹی واحد وہ پارٹی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگر یہ سارا ایشو ویری فرسٹ ڈے سے یہ گورنمنٹ پارلیمنٹ کے آگے رکھتی تو شاید اس مسئلے کا انجام یہاں تک نہ پہنچتا. بہت بہتر طریقے سے بہت بہتر فیصلے ہو سکتے اور 22 کروڑ عوام کے کندھوں پہ یہ فیصلہ ہوتا. اور اتنا بھی بتا دیں، آپ کی پارٹی اجلاس میں حصہ لے رہی ہے، جو ریزولوشن ڈرافٹ ہو رہی ہے اس میں بھی آپ اپنی انپٹ دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بالکل ہم دیکھیں اس پہ مجھے ایک بات بتا دوں، میں 342 ایوان میں جتنے بھی مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، مجھے کسی ایک بندے کے اوپر بھی یہ شک نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت میں ذرا برابر بھی کوئی وہ رکھتا ہو. لیکن پولیٹیکلی آپ یہاں پر اس کو استعمال نہ کریں. ہم دیکھیں یہ مجھے کسی کے غلامان رسول ہونے کی مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. وہ میرے اللہ اور میرے رسول کا معاملہ ہے، اس میں مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو فرانسیسی سفیر والا معاملہ ہے محسن بیگ صاحب، اس پہ بھی کوئی بھی پارٹی جو ہے کھل کے بات نہیں کر رہی، انڈیسائسو ہیں. خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی نہیں نکالنے کے لیے ریزولوشن آ گئی. آج نون لیگ خط لکھ کے پوچھ رہی ہے علی محمد خان صاحب سے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے گورنمنٹ کے. وہ خان صاحب کہہ چکے ہیں، اب وہ بھی لیٹر کھیل رہے ہیں اس پہ بڑا. سمر ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ جی نہیں نکالنا چاہیے، اور جو انہوں نے سپیچ کی اس کے کچھ حصے بالکل میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہیں. بالکل غلطی گورنمنٹ نے کی، جب ایگریمنٹ کیا سوچا نہیں کہ یہ ٹائم آ جائے گا پھر کیا کریں گے.
اور آپ کو رفیع اللہ صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے, اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں شروع میں, بھئی یہ گروہ آیا ہوا ہے, یہ کر رہا ہے اور یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ بھی تحریک جو ہے لبیک, انہوں نے نام تو لبیک رکھا ہے لیکن وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں, ایک پولیٹیکل جماعت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو مذہب کو ایکسپلائٹ نہیں کرنے دینا چاہیے, یہ ریاست کا کام ہے. اس میں بالکل سٹیٹ فارورڈ ہونا چاہیے. کسی سفیر, آپ تو پھر اس طرح روز سفیر نکالیں گے دنیا میں, آپ پہلے ہی پیچھے ہیں. آپ ایک مہذب طریقہ احتجاج کا, بھارت کا خواب پورا ہو جائے گا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا. دیکھیں یہ آپ کو عید والے دن فیٹو کی میٹنگ بھی ہے. پاکستان ایک مسلسل مسائل میں گرا ہوا ہے, ایسا کوئی کام نہیں. دیکھیں ایز اے نیشن ہم لوگ تو بہت ایکسٹریمسٹ, پوری دنیا کے سامنے ہم آگے ہی بدنام ہیں اور بدنام ہونا ہے. اس پہ کیٹیگوریکلی کوئی سفیر شفیر نہیں جانا چاہیے. احتجاج کا طریقہ اڈاپٹ کریں پیسفلی, جیسے پوری دنیا کر رہی ہے, آپ کو بھی کرنا چاہیے. مجھے تو محسن دیکھ صاحب جمعے کا جو سینیریو, میں وہ ذرا منظر کشی کر رہا ہوں کہ اگر اس میں نون لیگ کہہ دیتی ہے کہ نکالیں سفیر کو, جے یو آئی کہہ چکی ہے کہ نکالیں, دیکھیں یہ بڑا ریزولوشن میں معاملہ آ جاتا ہے. ظلم ہوگا. عمران خان کی گورنمنٹ تو شاید 2 سال بعد چلی جائے, یہ پاکستان کے لیے ظلم ہوگا. یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ امریکہ کا سفیر ہو, فرانس کا ہو یا کسی اور ملک کا ہو, آپ ایک احتجاج کا طریقہ اختیار کریں. دنیا نے نہیں کیا ہوا, کسی اور ملک نے نکالا ہے. یہ نون جو اس میں آئی ہے سارے معاملے میں, سر نون جو سارے معاملے میں آئی ہے, وہ ان کا لیٹر تو بتا رہا ہے کہ وہ شرارت کے موڈ میں شرارت نہیں کر سکیں گے وہ لوگ. دیکھیں پاکستان کا سوچنا چاہیے, آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے. ہمارے عقیدہ اسلام جو ہے اس کو بھی, اس کی تعلیمات کو دیکھ لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹریم سٹیپ پہ جائیں, ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے. یہ جو تقریریں مولوی حضرات بھی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا سانس لینا چاہیے, کول ہو کے سوچنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نکال دیں, آگے لگا دیں, لوگوں کو ماریں, پولیس والوں کو ماریں. نہیں, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے. ہم سب مسلمان ہیں, سب کے دل میں جتنی آپ کو محبت ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں ہو. مجھے تو ویسے وزراء کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ یہ شاید یہ پابندی بھی ختم ہو جائے قلعدم ٹی ایل پی پہ. دیکھیں یہ تو اب ٹوٹل سلنڈر کر چکے ہیں, گورنمنٹ ڈر گئی ہے, ایم این ایز ان کے ڈرے ہوئے ہیں, ساری گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے. یا تو پہلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا تھا تو پھر کھڑے رہنا چاہیے تھا آپ کو. کیوں کموکا صاحب, بیگ صاحب کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. باقی جو پہلے بیگ صاحب نے باتیں کی ہیں وہ ساری, ایک منٹ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف رفیع اللہ صاحب, وہ ساری بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں اسٹیٹ یا گورنمنٹ ڈرتی نہیں ہے. اسٹیٹ یا گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے. اور جس نہج پہ معاملات جو پہنچ چکے تھے, میرے خیال میں آگے مزید خرابی کی طرف حالات جا رہے تھے. دیکھیں یہ ایک دن کا سمر, ایک دن کا یہ قصہ نہیں ہے. یہ جتنا بھی معاملات ہوئے ہیں یہ پچھلے 73-74 سال کے اندر یہاں تک چیزیں پہنچی ہیں. تحریک انصاف کو تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں گورنمنٹ میں آئے ہوئے, تو یہ ہمیں بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ سیریسلی سوچنا ہوگا اور ختم کر پائیں گے. آپ اس مسئلے کا حل نکال پائیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ حل جو ہوئے اس سے تو نہیں لگ رہا کہ نکال پائیں کوئی حل. نہیں تو ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے. نہیں بالکل کوئی کمزوری نہیں ہے. عمران خان صاحب کا بالکل آپ کے وزیر داخلہ جنہوں نے قلعدم قرار دیا اس جماعت کو پچھلے ہفتے, آج وہ بتا رہے تھے بندے ان کے چھوڑ دیے, وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ قلعدم ہونے سے کیسے نکل سکتے ہیں. ذرا یہ بھی سن لیں. 733 میں سے 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا. 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی, جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے. اور ہم نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے ان کی 30 دن میں اپیل آنی ہے ہماری منسٹری کو. پھر ایک کمیٹی بنے گی جو اس کیس کا فیصلہ کرے گی. بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی سارے کام, جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 30 دن ان کا حق ہے کہ وہ اپیل کریں. 30 دن میں کام ہوگا. اس میں سمر آپ کو کیا اعتراض ہے اگر کوئی جو ایک آپ کا ڈیو پروسیس ہے اگر اس کو اڈاپٹ کر کے کوئی قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے تو آپ کو ویلکم کرنا چاہیے سب کو. یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے. پھر قلعدم کیوں کیا تھا؟ قلعدم جو حالات تھے اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا. اب اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو ان کو فیصلے نہیں ہوتے سر, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. ایک مذاق نہیں ہے کسی جماعت کو, سیاسی جماعت کو قلعدم قرار دینا, یہ مذاق نہیں ہے. یہ یو ٹرن ہے, بڑی بات 5 دن پہلے قلعدم قرار دیا, آج آپ طریقے بتا رہے ہیں. سمر
جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں پہلے. جی میں تو آپ کو سمر کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس کے اوپر بڑی واضح موقف ہے تحریک انصاف کا. دیکھیں ہمارے وزراء نے جا کے معاہدہ کیا ہے, اس کے مطابق تحریک جو ہے وہ ریزولوشن آ گئی ہے ہاؤس کے اندر. اب اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کالعدم کیا تھا تو وہ اس وقت کے مطابق فیصلہ کیا تھا جب ان کی طرف سے, جب وہ انہوں نے بھی کچھ قدم پیچھے لیے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے حالات کو ایک فیصلہ لیا ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں اور وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو بالکل ان کو لانا چاہیے. کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکل جائے گی ٹی ایل پی, اس کا مطلب ہے یہ مجھے نہیں پتا, میں کوئی اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں یا میں کوئی وزیر داخلہ تو ہوں نہیں. حق میں دوبارہ انہیں قومی ادارے میں آنے کی میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ جو مطلب اچھے طریقے سے ایک جو نارمل طریقہ ہے اس طریقے سے وہ ان لوگوں کی بات پالیٹکس ٹی ایل پی کے لوگوں کی بات, میں ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی والے پالیٹکس کرتے ہیں جیسے نارمل پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں تو بالکل ان کو قومی دائرے میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر رفیع اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ذرا کوئکلی ایڈ کر لیں پھر میں ذرا آگے بڑھنا ہے. جی میں ایک محسن بھائی کو بات, یا محسن بھائی یہی وزیر داخلہ صاحب تھے, جلا دو گرا دو وہ باتیں یاد ہیں, پھر اس کے بعد سول نافرمانی کی باتیں, پھر ہنڈی سے پیسے منگوانے کی, پھر بل جلانے کی باتیں. لیکن سمر خدا کے لیے ایک بات یاد رکھو, یہ کموکا صاحب جو ہے نا یہ بہت انتہائی شریف آدمی ہے, ان کو آپ نہ گھیریں بار بار, یہ کرے کوئی برے کوئی. وہ جو وزیر داخلہ صاحب نے جو معاہدے کیے ہیں اس میں میرے بھائی کموکا صاحب کا کیا قصور ہے؟ بات یہ کہ ریاست ڈر تو گئی ہے, ریاست ڈرنے کا اور کیا ہے, جب جا کے معاہدہ کرتی ہے اور اسمبلی میں آ کے کہتی ہے کہ یہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے اور پرائیویٹ ممبر ریزولوشن ہے. بات یہ اس سے زیادہ صرف اور صرف بات مجھے جو گورنمنٹ سے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ منافقت کر رہے ہیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں جو مذہب کے آڑ میں ریاست کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ خدا کے لیے یہ پہلے بھی آپ نے یہ کام کیا, آج آپ بھگت رہے ہیں, اب کام کریں گے آپ پوری قوم بھگتے گی. تو خدا کے لیے اس آگ سے نہ کھیلیں, یہ بڑی خطرناک چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں. ہمیں ریاست کے اندر مذہبی معاملات کو اس انداز میں نہیں لے کے چلنا چاہیے, یہ بھگتیں گے. یہ ہمارے آپ کی ہسٹری یہ موجود ہے کہ ہمیں ہمارے قوم ہمارے لوگ اس مسئلے میں جذباتی ہیں اور انتہا پسند کے جذباتی ہیں. تو اس معاملے میں بڑی سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کو ریاست کو سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب, اب یہ جو خطرہ یہی ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں ایک پھر چیز آ گئی ہے, وہ اس دفعہ قرارداد اپنے ساتھ لے کر گئے. قرارداد پہ جو نون لیگ والوں نے بھی خط لکھا ہے علی محمد خان صاحب کو, اس میں وہ یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے وزراء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کام ختم ہو گیا ہمارا, ہم نے بس قرارداد لانی تھی وہ کام ہو گیا, اس سے آگے ہمارا آپ سے معاہدہ نہیں ہے کہ پاس ہوتی ہے سفیر کو نکالنا, یہ معاملہ نہیں ہے. سمر دو چیزیں ہیں نا, تو دیکھیں جنہوں نے یہ تو عارضی سے ایک سولوشن پھر گورنمنٹ نے نکال لیا. ایگزیکٹلی, جنہوں نے یہ معاہدہ کیا آج سے 3 مہینے پہلے, انہوں نے بھی سمجھا کہ 3 مہینے شاید نہیں آئیں گے, ایسا ہی ہے, وقت کو ٹالا. جو گورنمنٹیں ہوتی ہیں وقت کو نہیں ٹالتی, ان کو پتہ ہے 3 مہینے بھی آ جانے ہیں, 6 مہینے بھی آ جانے ہیں, اور مجھے تو 3 ٹائم مہینے بعد کا پھر خطرہ نظر آ رہا ہے کہ 3 مہینے اب مسئلہ یہ ہوا اگلے 3 مہینے بھی آنے ہیں. پھر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جن ممبر صاحب نے بل پیش کیا وہ اس معاہدے کے وقت لاہور میں نہیں تھے جہاں پہ یہ معاہدہ ہوا, بالکل, اور اس کو لا کے اس کے ذمہ لگا دیا کہ آپ بل پیش کر دیں, اور گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی, اور گورنمنٹ نے کہا جی اس کی منافقت. میں حیران ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں, آپ کو کھل کے آنا چاہیے, سٹینڈ لو اور اون کرو چیزوں کو. آپ کو پہلے دن یہ کام نہیں کرنا, اب آپ نے کیا تو پھر سٹینڈ لیں اور قوم کو حقیقت بتائیں. ابھی بھی سمر جو انہوں نے معاہدہ لاہور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا وہ تو پارلیمنٹ میں پیش کریں نا کہ کیا شرطیں مان کے ہیں, کیسے بندے رہا کر دیے, وہ بھی تو ایک ڈیٹیل ہے نا سر. اس میں وہ ڈیٹیل کہاں ہے؟ وہ اگر کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو سامنے آ گئی ہیں بھائی, باقی ڈیٹیل معاہدہ کیا کس نے ہے بھائی؟ جو شیخ رشید نے پڑھ کے تو 4 لائنیں سنائی ہیں نا, تو باقی معاہدہ کہاں ہے سر؟ کچھ معاہدے کی خفیہ شکیں بھی ہیں نا بھائی, وہ بتاؤ. پروسیکیوشن کمزور کی جائے گی, بندے رہا ہو جائیں گے. بھائی سمر اگر آپ نے یہ کام دیکھیں, جو قدم ٹی ایل پی کا سربراہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے نا میں عدالتوں سے بری ہو کے آؤں گا, میں کسی ڈیل کے بھائی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہوئی, مجھے آپ بتائیں. یقین دہانی کروائی گئی ہے محسن بیگ صاحب کے پروسیکیوشن کمزور ہو گئی. آپ سارا کام ججوں پہ نہ چھوڑیں, یہ پریشر گروپ آپ کا کیا خیال ہے ججوں کو نہیں دھمکائے گا؟ عدلیہ کو پہلے جو پروسیکیوشن ہی کمزور کر دی جائے گی سر, اس میں کیا ہوگا؟ پروسیکیوشن پہلے آپ نے نہیں دیکھا
دستیاب مواد طالبان کا کوئی جج جو کیس نہیں سنتا تھا، دو نے جس نے قادری صاحب کی پھانسی کا فیصلہ کیا وہ آج تک پاکستان واپس نہیں آ سکا اس ملک میں. یہ آپ تو پروٹیکشن ہی نہیں دیتے جوڈیشری کو یا پراسیکیوشن کو. وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ریاست لیٹ جاتی ہے. وہ عزیر بلوچ ہے، وہ 12-13 مقدمات میں بری ہو گیا ہے، پروسیکیوشن کمزور ہے وہاں پہ. نہیں کمزور کی جاتی ہے اگر ریاست اس کو تحفظ دے. ریاست ایگری کر کے تحفظ دے، ریاست ایگری کر کے آئی ہے سر. تو اب یہ مقدمات پہ اگر آپ نے پوری پارلیمنٹ پہ یہ بل ڈالنا ہے تو پوری پارلیمنٹ کو پھر حقیقت بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا، کس کے تحت وہ کیسز ختم ہو رہے ہیں، کیسے وہ رہا ہو گئے. جناب پارلیمنٹ سے نون لیگ نے بھی ڈیمانڈ کیا آپ سے، نون لیگ نے بھی ڈیمانڈ کیا آج کے لیٹر میں آپ سے کہ وہ معاہدہ تو بتائیں آپ نے کیا معاہدہ کیا ان کے ساتھ، کن چیزیں کیا چیزیں طے پائی ہیں. دیکھیں جو مین چیز تھی وہ تو آ گئی ہے. جیسے اب محسن بیگ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بہت قابل احترام ہیں، بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا جو موقف تھا، انہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بالکل اپنا موقف دیا اور بالکل کھل کے بات کی ہے سارے مسئلے کے اوپر. کسی قسم کی کوئی منافقت نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملوں چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے. اس میں تو کوئی رفیع اللہ صاحب یہ معاہدہ تو مجھے نہیں لگتا پارلیمنٹ کے اندر وہ کچھ خفیہ شکیں بھی ہے نا وہ سامنے آ سکیں. منافقت بولتے کس کو ہیں؟ منافقت بولتے کس کو ہیں؟ فیض اللہ کاموکا صاحب کو آپ نہ پسائیں. منافقت کس کو بولتے ہیں؟ ایک دن آپ قوم سے خطاب کرتے ہیں کہ ہم یہ ایسا نہیں کریں گے، رات کو آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لے کے آتے ہیں اس میں لکھتے ہیں. اگر صاحب پہلے اسمبلی میں تو آئیں، یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو ایک طرف آپ ہمیں منافقت کا تانا دے رہے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں آئے نہیں اور سندھ اسمبلی میں آپ قراردادیں پاس کر رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. چلے بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، مختصر بات ہوگی کورونا کے بارے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. پچھلے حصے میں رفیع اللہ صاحب بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے، بات ان کی انکمپلیٹ رہ گئی. وہ اتنی بات کہنا چاہ رہے تھے، وضاحت دینا چاہ رہے تھے کہ سندھ اسمبلی میں جو قرارداد آج آئی ہے وہ صرف تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر تھی، فرانسیسی سفیر کے معاملے پر نہیں تھی. بہرحال کوئکلی بات کرتے ہیں ذرا کورونا وبا کے بارے سے. ناظرین کرونا وائرس کے وار جو ہیں اب وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. پاکستان میں کیسز جو ہیں مسلسل تیسرے چوتھے روز 150 کے قریب پہنچ گئے ہیں، 140 سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، اور جو اموات ہیں اور کیسز جو ہیں وہ 5000 سے مسلسل اوپر جا رہے ہیں. اسپتالوں میں جو آکسیجن والے جو بیڈز ہیں وہاں پہ پریشر بڑھ رہا ہے. آکسیجن جو ہے وہ 90% جو مصنوعی طور پر جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جاری ہے. کرونا مریضوں کو پریشر بڑھ رہا ہے اور ایک ہی اپیل بار بار کی جا رہی ہے NCOC کی طرف سے کہ احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ ماسک پہنیں، ہجوم والی جگہ پر مت جائیں. اور اب یہ بھی اشارہ دے دیا ہے NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کہ اگر عوام مزید احتیاط نہیں کرتی، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، پابندیاں سخت کی جائیں گی. بڑے شہروں میں پابندیاں بڑھائی جا سکتی ہیں، بند بھی کیے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں جمعے کو بڑے اور اہم فیصلے کیے جائیں گے. اور آج کل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، نکلتے ہیں باہر، بہت کم کہیں پہ احتیاط ہو رہی ہے، لوگ سیریس نہیں لے رہے. لیکن کتنے میرے جاننے والے فیملی کے اندر باہر دوستوں میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، ان کے عزیز و اقربا. کئی لوگ اس وقت کرٹیکل ہیں، بہت ان کی حالت خراب ہے اور اسپتالوں کے اندر رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اس لیے جس کو ویکسینیشن کا موقع ملتا ہے ویکسینیشن ضرور کروائیں اور احتیاط ہر حال میں کریں. احتیاط میں ہی سب کے لیے بہتری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.